السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور بے حد لاتعداد درود و سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو کائنات والے رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے سامعین اور حاضرین، اللہ آپ پہ رحم اور کرم فرمائے، آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر کے اندر تشریف لائے، اور اللہ کی وہ بندیاں جو یقیناً اللہ ان سے راضی ہے، اور انہوں نے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں وہ تشریف لے کر آئیں۔ رب کائنات آپ کی اور میری بہن اور بیٹیوں کی اللہ ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے بھائیوں،
26वें पारे में से एक आयत करीमा आपके सामने तलावत की है, और इसके अंदर आज एक नुक्ते की तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलानी है। मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के बारे में, आपकी नबूवत के बारे में, अल्लाह के रसूल होने के बारे में, और अल्लाह के रसूल होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल होने की दलील भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाई कि वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो लोग जो आपके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ़ार पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। जंग बदर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जिस नुक्ते की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप भी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। जंग बदर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 साथियों के साथ उस गज़वा के अंदर आपने शिरकत फरमाई। वो जंग शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। आपने कुछ सहाबा इकराम की ड्यूटी लगाई कि आपने इस पहाड़ के ऊपर आपने रहना है। अभी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, और खालिद बिन वलीद जो हैं ये काफिरों की तरफ से इस्लाम के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे। सहाबा इकराम की जब ड्यूटी लगाई, जंग खत्म हो गई, और यहाँ पे बहुत से सहाबा, 70 सहाबा शहीद हो गए, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके सर मुबारक के ऊपर जख्म आ गए, और आप एक पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए। और जब जंग खत्म हुई तो कुछ सहाबा इकराम जिनकी ड्यूटी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऊपर लगाई थी कि आपने ऊपर इस जंग के अंदर आपने यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, जब जंग खत्म हुई तो वो सहाबा इकराम कश्मकश में हो गए। किसी ने कहा नीचे जाए माल गनीमत की तरफ, जो वो छोड़कर काफिर भाग गए थे, और किसी ने क्या कहा, अभी इनको मसला समझ नहीं आया कि हम यहाँ पर ही ड्यूटी दें या वापस जाएं। लेकिन कुछ सहाबा इकराम जहां ड्यूटी लगाई थी वहां रह गए, और कुछ सहाबा इकराम माल गनीमत जमा करने के लिए आप तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नीचे आने पे गुस्से हुए, आपने नाराजगी का इजहार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब नाराजगी का इजहार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई। फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप इन पे नाराज ना हो। हाई लामू माशी तुम कद गफरतु लकुम, अल्लाह ने इनकी मगफरत कर दी है, ये जिन्होंने जंग बदर के अंदर हिस्सा लिया। ए मालूमाशी तुम कद वजबत लकुमुल जन्ना, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जन्नत अता फरमा दी है। उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका हुमुल हक्का, उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया है, इसलिए कि इन्होंने ये जो छोटी सी गलती की, आसमान वाले रहमान ने इनकी गलतियों को माफ फरमा दिया। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पे ये इतने सख्त हैं कि ये काफिरों को अगर देख लेते हैं तो ये उनकी गर्दनें उड़ा देते हैं, अपने बच्चों को ये शहीद करवा देते हैं, अपनी जान और माल को कुर्बान कर देते हैं। इशारा आपका आज इस तरफ है कि रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े रहमदिल हैं।
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو السلام علیکم کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب نہیں دیا. رحماء بینہم، صحابہ اکرام کا کردار کیا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت عثمان کو سلام دیا، حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عمر سے یہ رہا نہ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کو سلام دیا ہے اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر کی عدالت کے اندر جا کر یہ شکایت کی کہ میرے بھائی حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت ابو بکر نے بلایا حضرت عثمان کو، کہا عثمان بھائی آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عثمان نے ایک لمحہ ضائع کرنے سے پہلے ہی یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت عمر کے سلام کو سنا ہی نہیں. ساتھ ہی حضرت عمر کہتے ہیں اے امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا. اب سلام کا نہ جواب دینے میں رحماء بینہم، دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے تڑپ رکھ رہے ہیں کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اگر عثمان نے جواب نہ دیا، ناراض ہو گئے تو پھر میرا بھائی اور میں دونوں ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبوت کے بعد جن کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور بڑے زیرک قسم کے ایک خلیفہ ہیں اور دانا قسم کے انسان ہیں جو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ حال ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے دل کے اندر آپ کا دکھ تھا جس وجہ سے آپ نے سنا نہیں ہے. آپ نے دونوں بھائیوں کی بات کو احسن انداز کے اندر ختم کر دیا. لیکن غلطی دونوں کی نہیں تھی، نہ حضرت عثمان نے سنا حضرت عمر کا سلام اور نہ انہوں نے کوئی قصدن یا یہ نہیں، ایسے ہی. اب یہاں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا خیر خواہ ہے. خیر الناس من ينفع الناس، جو اپنے بھائی کے لیے خیر طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کرتا ہے. جو روح زمین پر اہل زمین والوں کے لیے اپنے دل میں رحم رکھتا ہے آسمان والا رحمان اس کے لیے ایک رحمت والا معاملہ فرماتا ہے. اب یہاں سے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہی کلمہ جو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے پڑھا ہے، وہی کلمہ آج میں نے اور آپ نے پڑھا ہے. وہ کیا چیز ہے جو آج بھائی کو بھائی سے سلام کرنے سے روک رہی ہے؟ وہ کون سی چال ہے کہ آج بھائی سے جو ہے وہ جدا ہو چکا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان کو دیکھو تو سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر دو بھائی ناراض ہیں تو اسلام نے یہ آپشن جاری رکھا ہے ایک ناراض بھائی دوسرے بھائی کے لیے السلام علیکم کرے، اس کے دل کے اندر رحمت آ جاتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب مسلمان سے ناراض ہو تو ایک کھڑکی جو ہے اس کی طرف کھول کر رکھے. ایک کھڑکی جس بھائی سے ناراض ہے اس کی طرف کھول کر رکھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے، کوئی صلہ رحمی کا پیغام آ جائے، اس کو قبول کرنا ہے.
آج ہم یا تو صحابہ سے بہت بڑے ہیں یا پھر ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہیں کہ آج بھائی سے بھائی ناراض ہے اور بھائی بھائی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ رحماء بینہم، اسلام نے یہ آپشن ہمیں بتایا ہے کہ وہ سخت کس کے اوپر تھے؟ وہ کفار کے اوپر تھی، وہ کافروں پہ بھاری تھے۔ اسلام نے اسی لیے کہا ہے آپ کافروں کے مقابلے میں ایک میدان میں آ جاؤ، اور اگر 10 آؤ گے تو اللہ رب العالمین کتنے پہ وہ بھاری ہوگا؟ تو 313 جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ نے 1000 کا مقابلہ کیا، اور 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ فرشتے تھے، اور فرشتوں نے اس جنگ کو جو ہے شکست سے اس کو فتح کے اندر تبدیل کیا۔ کس طرح اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب تم اپنے ارادے کے اندر پختہ ہوں گے، ثابت قدم رہو گے، تو پھر آسمان سے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اگر اسی نصرت اور مدد کو دیکھنا ہے تو آج فلسطین کے اندر آپ ان مجاہدین کو دیکھ سکتے ہیں جو کفار کے اوپر سخت ہیں۔ رب کائنات کی قسم، اسرائیل کا ایک فوجی جو گرفتار ہوا، اور گرفتار ہونے کے بعد انڈیا کے ایک نیوز چینل نے کیا کیا؟ اس کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ اس نے کہا جی ہم انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہم تو بہت بڑی مخلوق کے ساتھ لڑتے رہے، اور ہمیں یہ خوف رہا یہ مخلوق ہمیں ختم نہ کر دے۔ یہ وہ مسلمانوں کا جذبہ ہے جو آج مسلمانوں کے جو بچے ہیں، رحماء بینہم، آج کے یہ آپ انصاف سے بات یہ کریں، آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ کرکٹ کے پیچھے لگ گئی۔ یہود و نصارہ نے کرکٹ دے دیا، اور یہود و نصارہ کی چالوں کے اوپر آج اس کی جوانی تباہ اور برباد ہو گئی۔ جب قوم کے گھوڑے اور نوجوان ناچنے کا کام کریں گے تو یہ سمجھ لیں یہودی آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور آپ کے نیست اور نبود کرنے میں کوئی آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ جب آپ کے نوجوان بچے کرکٹ کے پیچھے لگیں گے اور کرکٹ کے لیے دعائیں کریں گے اور کرکٹ کے لیے اپنی صلاحیت ختم کریں گے، اور اسلام کا اور جہاد کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کو پار لگانا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اور اتنے پائے کے مسلمان ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ صحابہ اکرام کے پاس بھی رفع الیدین تھا، لیکن وہ رفع الیدین یہ والا نہیں تھا جو آج آپ اور میں کرتے ہیں۔ ہم تو رفع الیدین ایسے کرتے ہیں، ان کا رفع الیدین بھی سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آج کئی ساتھی ہمارے رفع الیدین کرتے ہیں تو وہ یا تو ایسے کرتے ہاتھ نیچے کیا ہوا ہوتا ہے، یا جناب وہ ایسے کرتے ہیں۔ یہ بالکل اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر اس طرح آپ نے غلط ہاتھ مارنا ہے، رفع الیدین ایک عبادت ہے، اس عبادت کو کرنے کا طریقہ بھی یہ کاندھے تک ہاتھ اٹھانا اور ان ہتھیلیوں کا بیت اللہ کی طرف رخ ہونا، یہ بہتر ہے۔ یہ انگلیاں نیچے کی ہوئی، اس کا کوئی اسلام کے اندر کسی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے بھائیوں، رفع الیدین سینے پہ ہاتھ باندھنا، کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، یہ صحابہ اکرام کے پاس بھی تھا، لیکن یہ اسلام کا جز ہے۔ صحابہ اکرام کیا تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض نہیں تھا، ایک دوسروں کے لیے ایمانداری تھی۔ آج ہم تو ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم تو اللہ کو علیم بذات الصدور مانتے ہوئے بھی ہم تو بھائی کے دلوں کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آپشن تو میرے رب کا تھا، آج مسلمان کے دل کا حال جاننے لگ گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے
ہمارے لیے ایمان کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ تم نے اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان کیسے لانا ہے۔ وہ مثال صحابہ اکرام ہیں، اور اللہ نے بھی آسمان سے یہ آیات نازل فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں پہ سخت ہے، اور کافروں کے لیے یہ نرم دل ہے۔ جب کافروں کی باری آئے تو ہمیں یہاں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اور اخلاق کی بھی اعلیٰ مثال سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر مگر جو ہے تو بڑی حکمت عملی سے بات کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی شرک کاٹ دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے جوڑ جوڑ مار دو۔ لیکن آج ہم ان کے لیے کیا ہے؟ نرم دل۔ میرے بھائیوں، شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل، اس کی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر الفلاح بینک ہے، دبئی والوں کی ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور الفلاح بینک جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے، اور میں کہوں گا ماشاءاللہ آج مسلمانوں کی بینک الفلاح، جس کو میں منبر رسول پر ملعون بینک کہتا ہوں، جس نے فلسطینیوں کے لیے اپنے پاس عطیات جمع کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ فلسطینیوں کے لیے کوئی یہاں پہ عطیات جمع نہیں ہوں گے۔ اور میں اس بینک کے اکاؤنٹ رکھنے والوں کو میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں، آپ جو ہے اس بینک سے اپنا اکاؤنٹ ختم کریں، احتجاجاً ختم کریں۔ اس لیے مسلمان چاہے امریکہ کا ہو، چاہے اسرائیل کا ہو، مسلمان چاہے انڈیا کا ہو، وہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بھائی ہے۔ اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ اگر ظلم ہوگا تو ہمارا دل یہاں تڑپے گا۔ ہمارا ایک جسم ہے، وہ جسم کے ٹکڑے چاہے انڈیا کے اندر ہوں، چاہے امریکہ کے اندر ہوں، چاہے اسرائیل کے اندر ہوں، اسرائیل کا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، میں اس کو اپنا بھائی تسلیم کرتا ہوں۔ اگر دبئی کا بینک میرے بھائیوں کے لیے عطیات جمع کرنے سے انکار کرے گا، رب کائنات کی قسم میں اس کو ملعون کہوں گا۔ کیا میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور آپ کا یہ حق بنتا ہے یا نہیں کہ آپ ان کا انکار کریں؟ میرے بھائیوں، آج رحماء بینہم، ہم تو اپنے پڑوس کے اوپر ایک بھائی کے ساتھ ہم ایسن انداز کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا خیر خواہ ہے، لیکن آج مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کا دشمن، ایک دوسرے کی مال کا دشمن، ایک دوسرے کی غیبت کر کے اس کا دشمن۔ اور رب کائنات کی قسم، رحماء بینہم، آؤ سارے فرقے چھوڑ کر، سارے گروہ چھوڑ کر آپ جب قرآن کی طرف آؤ گے، قرآن کو مانو گے، تو قرآن کے اندر آپ کو سورہ فتح ملے گی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، آپ نے مکہ کو چھوڑا، اور چھوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا مکہ تجھ سے مجھے بہت محبت ہے، یہاں پہ میرے آباء و اجداد یہاں رہے، لیکن کیا کروں، اسلام کے دشمن مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ گئے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، اور وہاں پر صحابہ اکرام وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو مکہ کے اندر قربان کر کے چلے گئے۔ کس پر؟ اسلام پر۔ کس پر؟ اسلام پر۔ آج ہم اسلام کو قربان کرتے ہیں اپنی دکانداری پر، آج ہم اسلام کو ہم قربان کرتے ہیں نعوذ باللہ اپنی یعنی کہ ضد اور انا پر۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اسلام پر سب کچھ قربان
قربان کیا اور اس آیات کے مصداق بنے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پورے کے پورے ہوئے، بلکہ آدھا اسلام آدھا تتر اور آدھا بٹیر نہیں ہوئے، اسلام کے اندر یہ داخل ہوئے۔ اور آسمان والے رحمان میں نے بھی ان کی کوئی لغزش ہوئی تو آسمان والے رحمان نے ان کو معاف فرما دیا، اور معاف فرما کر کائنات والوں کے سامنے فرما دیا رضی اللہ عنہم۔ آسمان والا رحمان ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اب یہ مکہ شریف مدینہ منورہ جب تشریف لے کر گئے، بیوی بچے قربان کر دیے، مکان چھوڑ دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ قربان کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کے لیے کچھ نہیں، بلکہ آپ نے ان کو وہاں پر انصار کا بھائی بنایا، کیونکہ بھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھائی کا آپشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آئے، کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، سارے صحابہ آئے، آ کر کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر کیا ہو جائیں؟ قربان ہو جائیں۔ ایک صحابی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے یہی الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ سعد بن وقاص تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ آج اگر کوئی ملعون قسم کا آدمی اور عقلی دلیل رکھنے والا صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، تو مجھے یہ بتائیں ہمیں کس نے اجازت دی ہے ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں پر ہم انگلیاں اٹھائیں؟ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو کنفرم پتہ ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوئے۔ اولئک ھم الوارثون کی مصداق صحابہ اکرام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک دوسرے صحابی کو، مہاجر کو، انصار کا صحابی، انصار کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، اور بھائی بنا کر کھڑے کر دیے کہ یہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں کھڑے ہیں، اور ان کے دل سے بھی خیال آیا کاش میرا بھی کوئی بھائی بن جائے۔ حضرت بلال کی شان کو اب دیکھنا، ان کے بھائی کون بنتے ہیں؟ کہا سارے بھائی بن گئے، کوئی نہیں رہا۔ اور دو جہان کے سردار آپ بلال کی طرف چل کر اس کو اپنے گلے سے سینے سے لگا کر کہتے ہیں بلال تیرا بھائی آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ آج ہمارا بھائی اگر غریب ہو تو ہمارے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں ہم اس کو کارڈ اگر دیتے بھی ہیں، چونکہ چنانچہ غلط قسم کی لکھائی کر کے تو کسی کے تھرو بھیج دیتے ہیں، اس کو دینا جی ولیمہ ہے اس پہ آ جائے میرا بھائی۔ اگر کوئی وہاں پہ تعارف کروانا ہو تو کہتے ہیں جی بس یہ بھی میرا بھائی ہے۔ اگر کوئی چاچے مامے کا بیٹا بہت زیادہ امیر ہو تو بڑے فخر تکبر سے آؤ جی یہ ہمارا کزن ہے، ماشاءاللہ فلاں فیکٹری کا مالک ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اور کائنات کے امام نے، کونین کے سردار نے حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگا کر اپنا بھائی بنا کر کائنات والوں کو یہ سبق دیا ہے، کائنات والوں، کائنات کے اندر امیری غریبی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور امیر ہونا اور چودراہٹ اس کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی پلازو کا مالک ہو، ہم اس کو دین کا خیر خواہ مان لیں اور ہم اس کو بھائی مان لیں۔ کونین کے سردار نے ہمیں یہ سبق دیا ہے غریب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا بھائی بنانا۔ اور پھر حضرت بلال کی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، خطبہ دینے کے بعد آپ مسجد نبوی میں
حضرت بلال کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ بلال میرا آقا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتی ہیں آؤ بتاؤ یارو، کیا ہم نے کسی غریب بھائی کو سینے سے لگایا؟ ہم نے کسی بھائی کو، غریب بھائی کو، ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ میرا بھائی ہے؟ میرے بھائیوں، غربت انسان کے ہزاروں عیب باہر کر دیتی ہے، اور جو امیری ہے یہ انسان کے گناہوں کو چھپا دیتی ہے۔ لیکن اگر اسلام کے اندر آنا ہے، مسلمان بننا ہے، تو رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اندر بھائی چارہ پیش کرنا ہے۔ رحماء بینہم، اللہ نے جہاں سے رحمان کا مادہ نکالا، جہاں سے رحیم کا مادہ نکالا، وہیں سے رب کائنات نے رحماء بینہم، مسلمانوں میں آپس میں رحم دلی کا مادہ نکال کر کائنات والوں کو بتا دیا رکوع کرنے سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے تم نے یہ آپشن اختیار کرنا ہے، تم نے اپنے اندر بھائی چارہ پیش کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان سمجھنا ہے، اس کو کافر نہیں سمجھنا۔ حالانکہ رفع الیدین ان کے پاس بھی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ان کے پاس بھی ہے، ان کا سینے پہ ہاتھ باندھنا قبول ہو گیا، ان کا رفع الیدین کرنا قبول ہو گیا، اور وہ سینے پہ ہاتھ مار کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ میری نمازیں بھی قبول، میرا حج بھی قبول۔ ایک آدمی، پہلے میں بعد میں آپ، مجمع کے اندر سے کھڑا ہو کر ایک آدمی ایک بات کر سکتا ہے کہ میری ایک نماز قبول ہو گئی، کوئی ایک آدمی۔ ہمارے اندر اللہ نے وہ آپشن نہیں رکھا۔ ہم مرنے کے بعد یہاں پر سید ہونا، یا سادات کی فیملی سے ہونا، یا عوان ہونا، یا کوئی اور ہونا، یہ دلیل تقوی کی نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دلیل ہے ھدی للمتقین۔ تمہارے اندر اگر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، آسمان والا رحمان تمہیں زمین پر خود تلاش کرے گا، اور تلاش کر کے آپ غریب ہوں، امیر ہوں، جھوپڑی والے ہوں، آپ پلازوں والے ہوں، آسمان والا رحمان آپ عرش کے فرشتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر میرا رب العالمین یہ کہے گا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں زمین پر یحببکم اللہ، فلاں بن فلاں کے ساتھ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ اس میں آپ بھی خوش قسمت نکل سکتے ہیں، آپ کی بھی یہ لاٹری لگ سکتی ہے، لیکن رحماء بینہم، عبادت کے ساتھ ساتھ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ، ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دینا، یہ اسلام کا حق ہے، یہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدینے کے اندر جب صحابہ کرام کو بھائی سے بھائی بنایا، سعد بن وقت، حضرت سعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائی عبد الرحمن کو کہتے ہیں کوئی آؤ ایک مثال لے کر آؤ، ہم اپنی تسبیحوں پہ فخر کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں پہ فخر کرتے ہیں، ہم مسجد میں ایک پنکھا لگایا اس میں فخر کرتے ہیں، صدیوں میں نے فلاں جگہ میں پنکھا لگایا تھا، میں نے مسجد کے اندر قالین بچھائی تھی، میں نے یہ کیا، میں کوئی ایسی بات نہیں، ہر جگہ میں۔ اور میرے بھائی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ میں چھوڑ دے، اللہ تجھے غنی بنا دے گا۔ کوئی ایک مثال پیش کرو۔ حضرت سعد نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تو میرا بھائی بن گیا، تو میرا آخی بن گیا، تو میرا بھائی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ہاتھ رکھ، جو بیوی تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں جو خوبصورت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تو اس سے نکاح کر لینا، اپنا گھر بسا لینا۔ آؤ کوئی ایک مثال پیش کرو، ایک مثال۔ عبد الرحمن بن عوف کو یہ آفر، حضرت سعد کو بھائی بنایا، حضرت سعد نے یہ آفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دی۔ سعد نے کیا آفر دی؟ کہا میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں تجھے دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، وہی عبد الرحمن بن عوف مدینے کی گلیوں کے اندر دیکھا کہ اتنا ان کے پاس اللہ نے مال دیا، اتنا مال دیا، عبد الرحمن بن عوف اپنے مال کو نہیں گن سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف کے دسترخوان پر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں،
عبد الرحمن بن عوف ان نعمتوں کو دیکھ کر اتنا روتا ہے اور رونے کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مجھ سے حساب ہوگا، مجھے لگتا ہے اللہ مجھے آخرت کے اندر کوئی مجھے بدلہ نہیں دے گا، مجھے اللہ نے ہو سکتا ہے آخرت کا سب کچھ مجھے میرے دسترخوان پہ میسر کر دیا۔ میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام تھے، ہم نہیں تھے۔ آج ہم جو ہیں ہم تو اعلیٰ پائے کے مسلمان بن چکے ہیں، ہماری تو نماز قبول، قربانی قبول، بدعت والی نماز قبول، بدعت والا وضو قبول، ہم جو حرام حلال کریں سب قبول۔ وہ صحابہ اکرام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم تو دعوے دار ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کے، لیکن اللہ کے رسول نے دعویٰ نہیں، اللہ کے رسول نے اعلان کیا عبد الرحمن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن کا جنتی ہونے میں کوئی شک ہے جس سے اللہ کا رسول کہہ دے میں محبت کرتا ہوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وضو مبارک کروا رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بالکل وہ اللہ کے خوف سے سوکھ کر بالکل وہ تیلا بن چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے کے لیے کوئی راستہ بتا دیں، جنت میں جانے کے لیے کوئی راستہ بتا دیں۔ کون؟ معاذ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ معاذ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتا ہے اے اللہ کے رسول میرے جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتا دو۔ میرے بھائیو آج میں اور آپ اگر جنت میں جانے کے راستے یا اپنے کاموں کو اس کسوٹی پہ، سنیارے جو ہوتے ہیں سنیاروں کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، آپ جب اپنا زیور فروخت کرنے جاتے ہیں تو اس کسوٹی پہ وہ مارتے ہیں، وہ کسوٹی بتاتی ہے یہ کتنے کیرٹ کا ہے، وہ کسوٹی بتاتی ہے یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے، یہ 21 کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، یہ 24 کا ہے، یہ کتنی کیرٹ کا ہے۔ ایک سنیار کے پاس آپ اپنا زیور بیچنے لے کر جائیں، وہ کسوٹی پہ پرکھ کر اس کی قیمت بتا دیتا ہے۔ رب کائنات کی قسم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تمہاری کسوٹی اللہ نے تمہارے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے اپنی اسوہ حسنہ کی کسوٹی پر پرکھ کر اللہ نے آپ کی جنت کا حساب کرنا ہے۔ یہ کسوٹی کیا ہے؟ اسلام کی کسوٹی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہ اسلام کی کسوٹی ہے۔ لیکن میری اور آپ کی کسوٹی کیا ہے؟ ہم نے جناب نماز حنفی، نماز مالکی، نماز شافی، نماز حملی، رب کائنات کی قسم یہ چاروں امام بھی نہ پیدا ہوتے سرے سے، ہاتھ کے اندر قرآن لے کر کہتا ہوں یہ چاروں امام دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے، رب کائنات کی قسم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کا دین پھر بھی ہوتا۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھے، یہ امام نہ بھی پیدا ہوتے اللہ کا دین پھر بھی ہوتا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت لینے والا کون ہے؟ تو آج میری اور آپ کی جو کسوٹی ہے، ہم نے تو کسوٹی کلمہ لائیاں ادھر تے ودائیاں ادھر، ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا، نماز ہماری غریبوں والی لٹکی ہوئی۔ اب یہ نماز اللہ کے رسول کی محمدی نماز، اللہ کہتا ہے تمہاری کسوٹی تمہارے لیے محمدی بننا ہے، تمہاری کسوٹی تمہارے لیے محمدی بننا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا، تو پھر نماز کیوں محمد رسول اللہ کی نہیں؟
بات میری ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کوئی اختلاف نہ آ جائے۔ پچھلے جمعے پر میں نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اختلاف سامنے آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اس قبر کے اندر، اس قبر مبارک کے اندر اسی طرح تر و تازہ ہے۔ آپ کا غسل جس پانی سے دیا گیا اس کا قطرہ اگر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ قطرہ بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ آج تک قیامت آ سکتی ہے، اس قطرے کو بھی کوئی دنیا کی مٹی اور یہ قبر اس کو خشک نہیں کر سکتی۔ یہ میرے محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اگر اعتراض آئے تو میں کہتا ہوں آپ کی عقل کو سلام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی کسوٹی یہ قرآن ہے، اسلام کی کسوٹی محمد رسول اللہ کا جیسے فرمان ہے، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مجھے یہ بتائیں محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اگر اس بات کے اوپر آپ قائم ہیں تو محمد رسول اللہ کی سنت کے بعد اب اگر کوئی یہ کہے میرا امام آپ کے وضو سے آپ کے گناہوں کو دیکھ سکتا ہے، کہو استغفر اللہ۔ اماموں کی جب تعریفیں لکھی تو اتنا شرم نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ کے سامنے صحابہ اکرام آ کر وضو فرماتے ہیں اور صحابہ اکرام کی داڑھیوں سے پانی گر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کو صحابہ اکرام کا داڑھیوں سے پانی گرنے کے ساتھ گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہاں تعریف لکھنے والے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کے شاگرد جب وضو کر کے آتے تھے تو ان کی داڑھیوں سے گناہ گرتے ہوئے انہیں نظر آتے تھے۔ کہو استغفر اللہ۔ یار اتنا درجہ بلند اللہ کے رسول سے کرنا اور رسول اللہ کو بلند کر کے اللہ سے ملانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جو ہے اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے رب سے بڑا کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، کائنات کی ہر چیز میرے محبوب کے جوتیوں کے ساتھ تھی، میرے محبوب کی جوتیوں سے نیچے تھی۔ یہی فلسفہ سمجھ جائیں، محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو کون سی پڑھیں گے؟ سینے پر ہاتھ والی نماز۔ یہ اختلافی نہیں ہے، یہ مولویوں نے روٹیوں کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلے میں عوام کو الجھائیں نا تو ان کو روٹیاں کون دیتا ہے؟ ان کے تو کارخانے بند ہوتے ہیں۔ لیکن رب کائنات کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی طرف سے نماز نہیں سکھائی، امت کو اپنی طرف سے اسلام کے رکن نہیں سکھائے۔ آسمان سے جبرائیل آتا گیا اور محمد رسول اللہ کو سکھاتا گیا اور محمد رسول اللہ اپنی امت کو عطا کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اسلام کو ایک مزاج بنایا ہوا ہے، اسلام کو ہم نے ثمناً قلیلہ بنایا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اگر ہماری روٹیاں ہیں تو اسلام کے اوپر ہیں، درگاہوں پر ہیں اور تویزوں پر ہیں۔ ہم نے سروردی، سردردی، چشتی، قادری، حنفی، دیوبندی پر ہم نے لا کر اپنے پیٹ کو تو پال لیا، محمد رسول اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی آپ کے سامنے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ اسرائیل کا جھنڈا لیٹرینوں میں بنا کر اوپر اسرائیل مرد آباد لکھتے ہیں۔ یہ لکھنا غلط ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بات ذرا سمجھنا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرا یعنی اللہ کا بندہ، رعیل اللہ کا نام ہے۔ یہ طبرانی زبان کے اندر
تو لہٰذا یہ ایسے لکھنا اسرائیل کا نام اور اس کو پاؤں میں یا واشروم میں لکھنا، ہم یہودی لکھ سکتے ہیں، یہودیوں کی تباہی اور بربادی کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لہٰذا اس بغض کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کی توہین کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ ہم اسرائیل کا تو ہم نقصان بھی کریں گے، لیکن اسرائیل کو لکھ کر اس کے اوپر ہم پاؤں نہیں ماریں گے۔ کیوں؟ یہ اس کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کرنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بات ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین جہاں جہاں یہودی ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اے اللہ آسمان سے فلسطینیوں کے لیے مدد فرما، اے اللہ آسمان سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحیمی تیری کریمی کا واسطہ ہے، ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ الفلاح بینک والوں کو اور ان کو نیست و نابود فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، اور جو بینک اسرائیلیوں کے لیے، جو بینک فلسطینیوں کے لیے اپنے عطیات جمع کرتا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔